तुम्हारी उम्र से बात हुई? उसे किचन में मसरूफ देखकर नफीसा बेगम ने कहा। नहीं, आपकी हुई? मसरूफ अंदाज में पूछा। नहीं, क्या कर रही हो? एक फ्रेंड ने मेरे हाथ का लजानिया खाने की फरमाइश की है, तो बस वही बना रही हूँ, मुस्कुराकर कहा। कौन सी फ्रेंड? नफीसा बेगम के सवाल पर वो एक पल के लिए रुकी। सहरिश, यूनिवर्सिटी की दोस्त है, आप नहीं जानती, मुस्कुराकर कहती वो एक बार फिर मसरूफ हो गई। उमर को कॉल करके उसकी खैरियत तो मालूम कर लो। वो आजकल अपनी कंपनी के काम में बिजी है आंटी, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, लैब देख रहा है। मैं ऐसे में उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, कांधे उचकाकर लापरवाही से कहा। लेकिन इसी वक्त में उसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, माहम। वो उसे समझाना चाहती थी, वही जो माहम कभी समझ ही नहीं सकी, या समझना चाहती ही नहीं थी। उसे इस वक्त मेरी नहीं, पैसों की जरूरत है। अगर वो आ जाएंगे तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। और उसका जवाब ही उन्हें चुप करवा देने के लिए काफी था। इस लड़की की सोच पैसों से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती थी। इंसान की किसे परवाह। इसी सोच के साथ एक गहरी सांस लेकर वो किचन से बाहर निकली, जबकि माहम के मोबाइल पर मैसेज ट्यून ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। कांट वेट टू मीट यू। एक नंबर से आया मैसेज पढ़कर उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। मी टू, जवाब देती वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। वो जाने कब से इस फुटपाथ पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। सर्दियों के दिन होने की वजह से मौसम ठंडा और पुरकशिश था, मगर उसके लिए नहीं। उसे तो इस वक्त हर चीज बेहद बुरी लग रही थी। बार बार फलक मुराद का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो चेहरा जो उसे हमेशा मगरूर मगर खूबसूरत लगता था। वो चेहरा जो कि अब भी उसे खूबसूरत ही लगता है। मगर सीरत, क्या उसके पास इतनी ही खूबसूरत सीरत भी है? क्या हुआ रूहान, सब ठीक है ना? एक जानी पहचानी आवाज पर उसने सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। पीली टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, स्टाइलिश काले बाल और हाथ में की चेन पकड़े, उसे अपनी भूरी आंखों से सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है? मुस्कुराकर पूछा। फीकी मुस्कुराहट। मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। इतने दिनों बाद तुमने मुझसे मिलने का कहा। बात कोई मामूली नहीं हो सकती। वो उसके पास ही फुटपाथ पर बैठा। अब पता नहीं मामूली है कि नहीं, मगर जो भी है मुझे बहुत उलझा गया है समीर। दूर आसमान की जानिब देखते उसने कहा। क्या हुआ है? फिर उस बॉस से लड़ाई हुई है? उसके कांधे पर हाथ रखते उसने पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। हाँ, समीर उसका वो वाहिद दोस्त था जिससे वो कुछ भी नहीं छुपा पाता था। बचपन के साथ होने की वजह से दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए तो हर परेशानी में एक दूसरे के ही पास आते। नहीं, अपनी बॉस से लड़कर अपनी नौकरी कैसे खतरे में डाल सकता हूं मैं? तो फिर क्या हुआ है? उसने अपना सवाल दोहराया। एक बात तो बताओ, ये पैसे से मोहब्बत करने वाली लड़कियां कैसी होती हैं? उसके सवाल पर समीर थोड़ा हैरान हुआ। क्यों ना होता, वो पहली बार लड़कियों के बारे में बात कर रहा था, लड़कियों के बारे में सवाल कर रहा था। मगर ऐसा सवाल, ये तुम्हारे जहन में अचानक ये सवाल क्यों आया? सवाल के बदले सवाल हुआ। मुझे सिर्फ जवाब दो, ये जरूरी नहीं, उसने बेहद संजीदगी से कहा, जिस पर समीर ने समझकर सर हिलाया। पैसे से मोहब्बत करने वाली दो तरह की लड़कियां होती हैं। एक जो गरीब होती हैं और उन्हें अपनी ख्वाहिश और एहसास कमतरी को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वही पैसा उनकी मोहब्बत बन जाता है, जिसके लिए वो या तो अच्छी बुरी नौकरी हासिल करती हैं या फिर पैसे वालों को। वो रुका। और दूसरी तरह की लड़कियां? दूसरी वो जिनकी जिंदगी पैसे में घिरी होती है, जो अमीर होती हैं, जिनके पास आसाइशों की कमी नहीं होती,
اور یہی آسائشیں انہیں پیسے سے محبت کروا دیتی ہیں۔ پھر انہیں پیسے میں جینا اور پیسے والوں کے ساتھ جینا ہی اچھا لگتا ہے۔ فلک مراد جیسے۔ اس کی بات پر سمیر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آج پہلے والا روحان نہیں لگ رہا تھا، جس کے پاس ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے صرف رحم ہی ہوتا ہے۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ نہیں، رحم اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان صرف انسانیت کر سکتا ہے، کسی پر رحم کرنا یا ترس کھانا اس کے بس کی بات نہیں۔ تو وہ میرے ساتھ انسانیت کا فرض ادا کر رہی ہے؟ ایک اور تلخ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا۔ نہیں روحان، میں نے ایسا نہیں کہا۔ ہم کسی بھی انسان کو جانے بنا اس کے لیے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور وہ تمہاری باس ہے۔ تم اس کے اتنے کلوز نہیں ہو کہ اس کے بارے میں کوئی بھی منفی رائے قائم کرو۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں یہ جان چکا ہوں کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح لڑکیوں میں سے ہے، امیر اور پیسے والوں سے محبت کرنے والی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، جبکہ سمیر بھی فوراً کھڑا ہوا۔ امیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے امیروں سے محبت بھی ہوا روحان۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور اس نے تمہیں اتنی اچھی جاب، اتنے سارے بینیفٹس کے ساتھ صرف انسانیت کی وجہ سے دی ہے۔ میں نہیں مانتا۔ تم پر اتنا اعتبار کر کے اس نے تمہیں کمپنی کی اتنی انفارمیشن تک جانے دیا، اپنی آئیڈینٹی تک نہیں چھپائی، صرف انسانیت کی وجہ سے۔ امپاسبل۔ مگر تمہیں مان لینا چاہیے، فلک مراد ایک مغرور امیر زادی ہے، جسے پیسے سے محبت ہے اور پیسے والوں سے بھی، اور مجھ جیسے غریب تو بس رحم کھانے کے لیے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا۔ وہ بائک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، ایک امیر زادے کے بے حد قریب، صرف اس کے پیسے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ وہ بائک تیزی سے آگے بڑھا گیا، جبکہ سمیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تمہاری جیلسی تمہاری آنکھوں میں بدگمانی کی دھول جھونک رہی ہے روحان۔ اللہ کرے تم اندھے ہونے سے بچ جاؤ۔ گہری سانس لے کر وہ بھی اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ فلک مراد سے نہ کبھی ملا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، مگر روحان کو جس طرح اس نے جاب دی، اس کے بعد وہ ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ فلک مراد مغرور دکھتی ہوگی مگر ہے نہیں۔ پر شاید روحان یہ سب نہیں دیکھ پا رہا تھا، شاید اس لیے کہ فلک مراد اس کی زندگی کی وہ پہلی لڑکی تھی جسے اس نے نوٹ کیا تھا، ورنہ یونیورسٹی کے 6 سالہ زندگی میں بھی اس نے کسی لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بات کرنا یا نوٹ کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس لیے لڑکیوں کو سمجھنے کے معاملے میں روحان کورا تھا، اور یہی کورا پن شاید اسے ڈبونے والا تھا۔ اس نے گاڑی فلک کے فلیٹ کے سامنے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی، مگر وہ باہر نہیں نکلا۔ شاید یہ اس سے ملنے کا ٹھیک وقت نہیں تھا۔ وہ گاڑی بھگاتا ہوا شاپنگ مال پہنچا، اور پھر پورا مال گھوم لینے کے بعد بھی اسے فلک اور روحان کہیں نہ دکھے۔ جانے کتنی ہی کالز کی اس نے فلک اور روحان کو، مگر اس نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، اور یہ پہلی بار تھا جب فلک نے اس کی کالز اگنور کی ہوں۔ مگر وہ سمجھ رہا تھا اس وقت شاید وہ کسی کی بھی کال ریسیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہینڈل کیا ہوگا اس نے عمر کو اور اس کی بکواس کو۔ عمر کا خیال آتے ہی اس کا دماغ ایک بار پھر گھومنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو قتل کر دے، مگر وہ فلک کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فلک ایسا بالکل نہیں چاہتی، اور وہ اس کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا تھا، اس لیے بس کافی پھیر کر ہی دل ٹھنڈا کر دیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ مسکرایا۔ جتنی گرم وہ کافی تھی، یقیناً جلن بھی اتنی ہی ہونی تھی، مگر یہ جلن اس جلن سے کم تھی جو فلک مراد نے سہی۔ موبائل پر بجنے والی ٹیون نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لایا۔ ساتھ سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اس نے کال کرنے والے کا نام پڑھا، اور غصہ ایک بار پھر بڑھا۔ کہاں ہو تم؟ جانتے ہو کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ بھڑکیلی آواز میں کہا، جبکہ دوسری جانب موجود روحان الجھا۔ آئی ایم سوری، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟
کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ پورے شاپنگ مال میں تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ تم شاپنگ مال گئے تھے؟ اس بار وہ حیران ہوا۔ مصطفیٰ وہاں کیوں گیا تھا؟ ارسلان وہاں کیوں گیا تھا؟ آف کورس میں وہاں گیا تھا، اس لیے تو پاگلوں کی طرح تمہیں اور باس کو کالز کر رہا تھا، مگر دونوں ہی کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ اب اپنا باقی کا غصہ روحان پر اتارنے لگا۔ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا تھا تو میں چلا گیا۔ سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ اب وہ اسے سچ کیا بتاتا کہ وہ سب سننے کے بعد اس سے وہاں رکا ہی نہ گیا۔ باس کو چھوڑ کر وہ تمہارے ساتھ واپس نہیں آئے؟ نہیں، میں انہیں جلدی میں بتا نہیں سکا۔ واٹ؟ تم انہیں بنا بتائے وہاں سے چلے گئے، وہ بھی تب جب انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم ایسے کیسے انہیں اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ حد ہو گئی روحان۔ اور اسی کے ساتھ اس نے کال کٹ کر کے موبائل سیٹ پر پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اسے اب تک ایک تسلی تھی کہ چلو روحان کے ہوتے وہ نارمل ہو گئی ہوں گی، مگر نہیں، وہ بھی انہیں وہاں اکیلا چھوڑ گیا، وہ بھی اس شخص کے ساتھ۔ کیسے واپس آئی ہوں گے وہ؟ سامنے موجود فلک مراد کی گاڑی دیکھتے اس نے سوچا، اس گاڑی سے یہ یقین تو ہو چکا تھا کہ وہ گھر میں ہے، مگر وہ گھر کیسے پہنچی ہوگی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے، اس نے سوچ کر اپنا موبائل اٹھایا، مگر اسی وقت روحان کی کال پر رکا۔ کیا ہے اب؟ کال ریسیو کرتے ہی اکتا کر کہا، میں نہیں جانتا کہ تم اتنا پریشان کیوں ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میم کا میسج آیا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں مسٹر سہیل سے ملنے جا رہے ہیں۔ روحان کی بات پر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ شکر ہے، دوبارہ انہیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر مت آنا روحان، ان کے کہنے پر بھی نہیں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جس پر دوسری جانب موجود روحان تپا۔ اکیلی نہیں تھی وہ، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس سے وہ بہت خوش مسکرا کر بات کر رہی تھی، اس لیے میں نے دونوں کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا اور آ گیا۔ اب وہ بھی کب تک ضبط کر سکتا تھا، آخر بول ہی دیا۔ ان کے مسکراہٹ پر مت جایا کرو روحان، اور اس آدمی کے ہوتے ہوئے تو قیامت بھی آ جائے تو انہیں اکیلا مت چھوڑنا، اس نے کہہ کر ایک بار پھر کال کٹ کی، جبکہ دوسری جانب موجود روحان نے الجھ کر موبائل کو دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ارسلان کو کیسے معلوم وہ کون تھا؟ اور پھر اچانک ہی اسے ایک خیال آیا، وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ فلک مراد اس وقت ارسلان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ اس کا مطلب اس نے سب سنا، پھر بھی وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ وہ مزید الجھا، اور روحان کی الجھنیں اتنی آسانی سے سلجھنے والی نہیں تھی۔ اب اگر اس فلیٹ کے اندر فلک مراد کے کمرے میں آؤ تو وہ وہی ریڈ ڈریس پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بالوں پر برش پھیر رہی ہے، نگاہیں آئینے میں موجود اپنے عکس پر ہیں جو ہمیشہ کی طرح خوبصورت دکھ رہا ہے، مگر سوچیں وہ تو کہیں اور ہی ہیں۔ ان برانڈڈ کپڑوں اور اس گرومنگ نے تو تمہاری خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ رکا، نظر ایک بار پھر آئینے میں موجود اپنے عکس پر دوڑائی، اور وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے واہ، تم تو بہت بدل گئی ہو۔ اسے اب لگا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ واقعی بہت بدل گئی تھی، پہلے ایسی تو نہ تھی۔ نظر اپنے بالوں پر گئی، سیدھے ڈارک براؤن کمر تک آتے کھلے بال، ہاں وہ پہلے ایسی تو نہ تھی، تو پھر کیسی تھے وہ؟ اور اسے یاد آنے میں دیر نہیں لگی۔ تم اپنے بال کیوں نہیں کھولتی؟ ایک آواز پر وہ چونک کر پلٹی، وہ کچن شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جانے کب سے۔ آپ پھر بنا آہٹ کے آئے ہیں؟ اس کا سوال اگنور کرتی وہ دوبارہ چولہے کی جانب متوجہ ہوئی جہاں فرائی پین میں کباب فرائی ہو رہے تھے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اتنے لمبے بال ہیں تمہارے، انہیں کھول کر رکھا کرو نا، اس کی چٹیا کی جانب دیکھتے کہا جو کہ اس کی کمر تک لٹک رہی تھی۔ اس نے فلک کو ہمیشہ چٹیا میں دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ وہ کھلے بالوں میں کیسی لگتی ہوگی۔ مجھے انہیں اسی طرح رکھنے کی عادت ہے، کھلے بال ویسے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی جا سکتے ہیں۔
کاندھے اچکا کر کہتی اب وہ آہستگی سے کباب نکال کر ساتھ رکھی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ مگر مجھے تو کھلے بال اچھے لگتے ہیں، سوچتا ہوں تم پر کیسے لگتے ہوں گے، کبھی کھول کر دکھاؤ نا، اس نے ایک فرمائش کی، جیسے وہ کئی بار اس سے کیا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب دیتی تھی، یہ فرمائش بھی شادی کے بعد پوری کر لی جائے گی، ابھی مجھے ایسے ہی رہنے دے پلیز۔ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے کہا، جس پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا ہے یار، ہمیشہ یہی جواب دیتی ہو، شادی میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں شادی سے پہلے تھوڑی گرومنگ کر لینی چاہیے؟ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے اس نے کہا، جبکہ فلک نے آہستگی سے اپنا ایک قدم پیچھے لیا اور دوبارہ کچھ کباب فرائی پین میں ڈالنے لگی۔ مجھے ان سب کا شوق نہیں ہے عمر، مگر آپ کے لیے میں شادی کے بعد یہ بھی کر لوں گی۔ اور ایک اور بات، سارے کباب ڈال کر چولہا دھیما کرتے اس نے عمر کی جانب رخ کیا، شادی میں بہت نہیں، صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ اس کی بات پر عمر کی آنکھیں پھیلیں۔ سچ میں؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور ایکسائٹمنٹ میں اسے دونوں کاندھوں سے تھاما۔ تم نے ہاں کہہ دی، مگر تم تو ابھی شادی کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ فلک اس کے ایکسائٹمنٹ دیکھ کر مسکرائی اور نامحسوس ہونے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا کر دوبارہ چولہے کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے شادی کے لیے وقت اس لیے مانگا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان لیں۔ ظاہر ہے منگنی بھلے ہی بچپن کی ہو، مگر ملے تو ہم اتنے سالوں بعد تھے، بنا ایک دوسرے کو سمجھے شادی کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی بات پر عمر نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں نے بھی ماما سے یہی کہا تھا کہ ان کی پسند سے شادی کر رہا ہوں، مگر تمہیں جاننے کا حق تو دے دے مجھے۔ مگر پھر تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تو بس میں بھی جلدی شادی کے لیے مان گیا۔ کاندھے اچکا کر کہتا وہ ایک بار پھر شیلف پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ میں نے بھی پاپا سے یہی کہا اور بہت مشکل سے 1 مہینہ شادی لیٹ کروائی، اور آج مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اب وہ فرائی ہوئے کباب نکالنے لگی۔ تو پھر اس 1 مہینے کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا کیا؟ معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھتے عمر نے سوال کیا۔ کیا میں نے ابھی جواب نہیں دیا؟ سوال کے جواب میں سوال کیا۔ مگر کتنے گریڈ سے ہوا ہوں یہ تو بتا دو، شوخ انداز میں کہا۔ یہ شادی والے دن معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ میں انتظار کروں گا، وہ کہتا کچن سے چلا گیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں بھی، خوش خیالی میں کہتی۔ اب وہ اپنا باقی کا کام نپٹانے لگی، یہ جانے بغیر کہ انتظار کتنا لمبا ہونے والا ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ شادی کیا طوفان لانے والی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ عمر الیاس کبھی پاس نہیں ہو سکتا، اور یہ جانے بغیر کہ وہ بہت بری طرح فیل ہونے والا ہے۔ موبائل کی ٹیون پر اسے جھٹکا لگا اور اسی کے ساتھ ماضی کسی دھوئیں کی طرح فضا میں گم ہوا۔ نظر دوبارہ سامنے اپنے عکس پر پڑی اور اسے لگا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے عکس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انگلی سے اپنی آنکھ کے کنارے سے آنسو چنا اور اسے دیکھا۔ تم اتنے بے مول کب سے ہو گئے؟ مسکرا کر کہتے اس نے آنسو اپنے بالوں میں لگایا۔ موبائل پر ایک بار پھر ٹیون بجنے لگی۔ اس نے بیڈ پر سے موبائل اٹھا کر دیکھا، روحان کی کال تھی۔ مائی سن شائن، مسکرا کر کہتے اس نے کال ریسیو کی۔ میم، میں پہنچ گیا ہوں، روحان کی سنجیدہ آواز اس کی مسکراہٹ گہرا کر گئی۔ آئی ایم کمنگ کہہ کر کال کٹ کی۔ موبائل اپنے کلچ میں رکھا، ایک نظر اور اپنے عکس پر ڈالتی وہ مسکرا کر باہر نکلی۔ وہ لان میں رکھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، نظریں آسمان کی جانب، ٹانگیں میز پر ٹکائے، سیدھے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے جس کے ہر تھوڑی دیر بعد وہ کش لیتا رہتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے سگریٹ پینے کی عادت ہو، مگر ہاں، وہ جب بھی پریشان یا غصہ ہوتا تو سگریٹ وہ پہلی چیز ہوتی جو اسے اپنی جانب کھینچتی۔ جیسے آج کمپنی برباد ہونے کے بعد سے
ان مہینوں میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا، اور آج اس سگریٹ کی وجہ فلک مراد تھی۔ اس کے خیال پر اس نے گہری سانس لی۔ ذہن میں ایک بار پھر مال میں اس سے ٹکراتی فلک مراد کی تصویر ابھری۔ کھلے کمر تک آتے اس کے ڈارک براؤن اور بالکل سیدھے بال۔ کسی دور میں کتنا ارمان تھا اسے کھلے بالوں میں دیکھنے کا، اور اس کے کپڑے، ایسے سٹائلش کپڑے پہلے تو کبھی نہ پہنے تھے اس نے، جبکہ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ وہ گرومنگ کرے، ماڈرن بنے، مگر فلک مراد نے کبھی اس کی چاہ پوری نہیں کی تھی، یا پھر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ سگریٹ کا ایک اور کش لیتے اس نے دھواں خارج کیا، اور اسی دھوئیں میں کہیں ماضی کی کچھ یادیں واضح ہونے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے ٹی وی کے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھا، اور وہ جو ہمیشہ ہی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر پاتی تھی، ایک بار پھر اس کی آواز پر چونکی، جانے اسے اب تک اس کی عادت کیوں نہیں ہوئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑی صفائی کر رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا کپڑا ایک طرف رکھتے کہا۔ ان کاموں کے لیے ماسی آتی ہے یار، تم کیوں کرتی ہو یہ سب؟ اسے فلک کی ہر وقت گھر کی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنے کی عادت زہر لگتی تھی۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے اسے امریکہ سے واپس آئے، وہ بھی پورے 10 سال بعد، اور 10 سال بعد اپنی منگیتر کو اس نے پہلی بار لان میں گملے لگاتے، میلے کپڑوں اور لمبی چھٹیاں میں دیکھا تھا۔ وہ اس حلیے میں بھی خوبصورت ہی لگ رہی تھی، مگر پرسنلی اسے اپنی منگیتر کا ایسا ماسیوں جیسا حلیہ بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کا اظہار وہ کئی بار اس سے کر چکا تھا، مگر ہر بار وہ اسے شادی کے بعد کا کہہ کر ٹال دیتی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ شادی تو اس نے فلک مراد سے ہی کرنی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے محبت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، اور اس جیسا انسان جس نے اپنا لڑک پن سے جوانی کا دور امریکہ جیسے ماحول میں گزارا ہو، وہ شادی پاکستان کے مشرقی اور باکردار لڑکی سے ہی کرنا چاہے گا۔ کچھ اور ہے نہیں نا کرنے کے لیے، اس لیے گھر کے کاموں سے ہی وقت گزار لیتی ہوں، مسکرا کر جواب دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے اس کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ تو جاب کر لو نا، کیا فائدہ اس ڈگری اور اتنے سارے ڈپلوماس کا جب تم نے گھر کے کام ہی کرنے ہیں تو؟ صوفے پر بیٹھتے اس نے مشورہ دیا۔ مجھے جاب کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے، سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ وہ اب اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی، اور جہاں تک بات ڈگری اور ڈپلوماس کی ہے تو یہ پاپا کا خواب اور میری خواہش تھی، جسے پورا تو کرنا ہی تھا میں نے، سو کر لیا۔ کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، مگر تمہیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، باہر نکلو، جاب کرو، اپنا کریئر بناؤ، اسی بہانے تمہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی آ جائے گا۔ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے کہا، وہی ہلکے رنگ کی کھلی کھلی قمیض، شلوار، تیل لگائے بالوں کی لمبی سی چٹیاں۔ مجھے اس حلیے سے فرق نہیں پڑتا عمر، ویسے بھی میں نے کچن اور گھر کو ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے مجھے مہنگے سٹائلش کپڑوں اور گرومنگ وغیرہ کی؟ ایک بار پھر اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتی وہ کھڑی ہوئی، اور وہ کپڑا جس سے وہ فرنیچر صاف کر رہی تھی اٹھایا۔ تم نہیں بدلو گی نا؟ اس نے ہار مانتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا۔ کبھی نہیں، وہ بھی مسکرا کر کہتی اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ عمر الیاس کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد سر ہلاتا لان کی جانب گیا۔ دھوئیں کے ساتھ ہی ماضی کی یاد بھی جیسے فضا میں گم ہوئی۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا اور ایش ٹرے میں سگریٹ مسلا۔ تم جیسی لڑکی تو مجھے امریکہ میں بھی نہیں دکھی فلک مراد، اپنے فیانسی کے لیے تو منہ تک نہ دھویا تم نے، اور اب کیا سے کیا بن گئی ہو تم، دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن تمہاری بھی غلطی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو سب ایسے ہی مل جاتا تھا نا تمہیں، مگر وہاں سے نکلنے کے بعد تمہیں سب فری میں تھوڑی ملنا تھا، اور ایسے وقت میں خوبصورتی بہت کام آئی تمہارے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مسکرایا اور آنکھیں بند کی، ایسے جیسے فلک مراد نے اس کے الفاظ سنے ہوں۔
جیسے فلک مراد کو یہ سب سنا کر بہت سکون ملا ہو۔ اگلے ہی لمحے موبائل پر آنے والی کال پر اس نے آنکھیں کھولی اور میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ہاں عامر کہو، کھڑے ہوتے جواب دیا۔ گڈ نیوز ہے باس، عامر کی چہکتی آواز آئی۔ مجھے اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی، بولو۔ اب وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ کل شام 5 بجے ہماری رائل فائنینس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اور عامر کی بات پر اس کے ہونٹ مسکرائے، آنکھوں میں چمک ابھری، ایک خوشی نے اس کے وجود کو گھیرا۔ ویل ڈن عامر، ویل ڈن، اسے جواب دیتے اس نے کال کٹ کی۔ کامیابی کی جانب ایک اور قدم مبارک ہو عمر الیاس، خود سے کہتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اپنے اس پہلے قدم کی خوشی میں وہ فلک مراد سے ہونے والی ملاقات بھول گیا۔ مگر وقت وہ کہاں بھولنے دیتا ہے کچھ؟ کیا فلک مراد کو بھولنے دیا؟ کیا اسے بھولنے دینے والا تھا؟ یہ شام کے 7 بجے کا وقت ہے جب وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلی۔ وہ سامنے اس کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے روحان کی جانب تھا، اور اگر روحان کو دیکھو تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل میں فرح کو اپنے لیٹ آنے کا میسج کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی کچھ گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں بیٹھا ارسلان سیٹ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کی جانب دیکھتا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، اب تک آئی کیوں نہیں میم؟ وہ جو بس ایک بار فلک مراد کا موڈ دیکھنے کے لیے یہاں پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھا تھا، اب تھکنے لگا۔ چلیں؟ اور فلک کی آواز پر روحان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اسے لگا جیسے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ اسے لگا جیسے دل کی رفتار اچانک ہی بہت تیز ہوئی ہو، جیسے وہ سینے سے نکلنے کی کوشش میں ہو۔ اسے لگا جیسے اس کی پلکیں تھم سی گئی ہوں، وہ چاہ کر بھی انہیں ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ پلین فراک اور پاجامہ پہنے، کھلے دونوں کاندھوں میں بکھرے سیدھے ڈارک براؤن بال، گردن پر ریڈ دوپٹہ لپیٹے، آنکھوں میں کاجل اور ہلکا سا آئی شیڈ لگائے، ریڈ لپسٹک اور کانوں میں سلور ٹاپس، ہاتھ میں سلور نازک سا بریسلٹ اور ایک سلور کلچ پکڑے، وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ مگر کیا یہ واقعی وہی ہے؟ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف ہلکا سا میک اپ، یہ رنگ، اور وہ کتنی بدلی لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد سے بھی بہت آگے، حسین۔ اور جہاں وہ فلک مراد کے حصار میں جکڑا تھا، وہیں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ارسلان کی نظر فلک مراد پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور منہ، وہ تو نامحسوس انداز میں کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ مگر یہ تیاری اس ڈنر کے لیے ہے، سہیل کے لیے۔ روحان کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دی اور پھر اس کی خوبصورتی کا حصار ٹوٹ گیا۔ چہرے کے تاثرات فوراً ہی غصیلے اور پھر پتھریلے ہوئے، اور یہ بدلاؤ فلک مراد کی نظروں سے چھپ نہیں سکا۔ یس، سنجیدگی سے کہتے ہی اس نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ وہ خاموشی سے اندر بیٹھی۔ آئی کانٹ بلیو دس، یہ میم تھی، میری فلک میم؟ وہ جو کب سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد بولا، اتنی تیاری، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ روحان اب انہیں پتھریلے تاثرات کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا چکا تھا۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں تک اس کا خیال تھا، وہ اس ڈریس اور میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر ڈرائیونگ کرتا یہ شخص، جانے اسے دیکھتے ہی اتنا غصہ کیوں ہوا تھا؟ اسے پہلی بار روحان ملک کا غصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس بار تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، پھر اسے کس بات سے مسئلہ ہے اب؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچا، مگر جواب نہیں ملا۔ آر یو اوکے؟ اس نے سوال کرنا ہی ٹھیک سمجھا، جبکہ اس کے سوال پر بیک میرر سے روحان کے شعلہ برساتی نظریں اس پر پڑی، اور یہ پہلی بار تھا جب یہ نظر اسے تھوڑا ڈرا گئی تھی۔ یس، کاردار لہجے میں جواب دیتا وہ دوبارہ سامنے متوجہ ہوا، جبکہ اب غصہ آنے کی باری فلک کی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ لگتا ہے سبق سکھانا پڑے گا۔ اور اس خیال پر وہ مسکرائی، جبکہ چھپ کر بیک میرر سے اس کی مسکراہٹ دیکھتا روحان اب مزید تپا۔
آپ واپس جا سکتے ہیں، مجھے مسٹر سہیل گھر ڈراپ کر دیں گے، ویسے بھی ہمیں دیر ہو جائے گی تو آپ بھی گھر چلے جائیں۔ اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں اسے کہتی وہ گاڑی سے باہر نکلی اور ریسٹورنٹ کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کا یہ نیا آرڈر سن کر اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ کیا یہ ایک بزنس ریلیٹڈ ڈنر نہیں ہے؟ اس نے مجھے اپنا ڈرائیور سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ونڈو پر مکہ مار دے، مگر پرائی گاڑی تھی تو خیال تو کرنا ہی تھا۔ کتنی دیر چلے گا آخر ان کا یہ اسپیشل ڈنر؟ ایسے کیسے اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں اسے اس سہیل کے ساتھ؟ سیٹ سے ٹیک لگاتے وہ بڑبڑایا، اب اگر فلک مراد کے جانب آؤ تو لفٹ کے اندر آتے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پش کیا اور لفٹ بند ہوتے ہی ایک معنی خیز مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ تو پھر دیکھتے ہیں تم گھر کیسے جاتے ہو روحان ملک۔ اسی کے ساتھ آنکھوں میں ایک چمک ابھری، دلچسپ چمک، شرارتی چمک۔ لفٹ کھلتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، بلیک پینٹ کوٹ، دائیں کلائی میں گھڑی، ہلکی بیئرڈ، اسٹائلش کالے بال بنائے، مسکراتی آنکھوں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویلکم مائی کوئن، اس کے لفٹ سے نکلتے ہی اس نے مسکرا کر کہا، جس پر فلک نے آنکھیں گھمائیں۔ ہم ایک آفیشل ڈنر پر ہیں مسٹر سہیل، سو یو مسٹ کال می مس فلک مراد۔ اپنے مخصوص انداز سے کہتی وہ مرر وال کے ساتھ اپنی بک کی گئی ٹیبل کی جانب بڑھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ آیا۔ او کم آن فلک، تم جانتی ہو کہ یہ اب، ہاتھوں سے اس کے ڈریس کی جانب اشارہ کیا، آفیشل سے پرسنل ڈنر بن چکا ہے۔ میں نے خیز مسکراہٹ سے کہتے اس کے بیٹھنے کے لیے چیئر پیچھے کی۔ یو آر رائٹ، کاندھے اچکا کر کہتی وہ کرسی پر بیٹھی، جبکہ سہیل بھی اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ یقین مانو مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، ویسے بھی یہ ہمارا پہلا ڈنر نہیں، پر وہ رازداری سے آگے جھکا، یہ تیاری، یہ ڈریس، یہ رنگ میرے نازک سے دل پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے سہیل، بٹ اب کی بار وہ بھی آگے جھکی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی۔ یقین مانو یہ تیاری، یہ ڈریس، یہ رنگ کچھ بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ بات ختم کر کے سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ جیسے کہ میں نے کہا، اب وہ بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب کس کے لیے ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی مرر وال کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا، جبکہ اس اشارے پر فلک مراد نے نامحسوس انداز میں باہر کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں پہلے خوشگوار حیرت سے پھیلی اور پھر ہونٹ مسکرائے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نہیں جانتی تھی کہ وہ یہیں ہے، سہیل نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہیں ہوگا، مکمل کانفیڈنس سے جواب دیتے اس نے سامنے کھڑے ویٹر کو اشارہ کیا، جو اب مینیو لے کر ان کی جانب آیا، جبکہ باہر کھڑا روحان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا، مرر وال کے ساتھ ٹیبل ہونے کی وجہ سے انہیں بہت آسانی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ کیوں کر رہا تھا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو یہ کہ اس وقت سب سے ضروری کام ان دونوں پر نظر رکھنا ہے، جبکہ اگر یہاں سے تھوڑی دور کھڑی اس گاڑی کی جانب آؤ تو ارسلان ڈرائیونگ سیٹ پر یہ نظارہ بآسانی دیکھ رہا تھا۔ اتنا انٹرسٹنگ سین تو میں نے کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا۔ کمال کر دیا آپ نے میم، مسکرا کر کہتا وہ اب اس سین کو انجوائے کرنے کے پورے موڈ میں تھا۔ جبکہ اب اگر واپس اس ٹیبل کی جانب آؤ تو آرڈر دینے کے بعد سہیل دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو یہ امپلائی، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ سنجیدگی سے سہیل کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر وہ مسکرائی۔ نہیں، پر وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جواب بھی کمال تھا۔ تو کیا میں نہیں ہوں؟ تم اس سے الگ ہو سہیل، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اس نے کاندھے اچکا کر کہا، لیکن تمہارے لیے یہ انسان سب سے الگ ہے نا؟ میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر جھک کر کہا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اس کے قبول کرنے پر وہ حیران ہوا۔ تم
تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بے یقینی سے سوال پوچھا، اس امید پر کہ شاید انکار ہو جائے۔ ابھی تک تو نہیں۔ وہ کنکھیوں سے ایک بار پھر باہر دیکھا۔ وہ اب بھی انہیں ہی دیکھ رہا تھا اور وہ اتنی دور سے بھی اس کا غصہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ایسی ہی تھی وہ، جسے چاہتی اسے چھپاتی نہیں اور جو چھپاتی اسے کبھی چاہتی نہیں۔ تمہیں نہیں لگتا تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو؟ اس نے کہا، اور یقیناً وہ صحیح ہی کہہ رہا تھا۔ نہیں سہیل، میں بس سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم جھوٹ سننا چاہتے ہو؟ آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس نے ایک سوال کیا، وہ سوال جس کا جواب شاید فلک مراد کے پاس نہیں تھا۔ کم از کم عمر الیاس سے ہونے والی اس تازہ ملاقات سے پہلے تو نہیں، مگر اب شاید تھا۔ وہ امیر ہے اور مجھے امیر لوگ پسند ہیں۔ اور اس کا جواب سہیل کو حیران کر گیا۔ آر یو سیریس؟ وہ ایک عام سا غریب لڑکا ہے۔ اسے تو نوکری بھی تم نے دی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں فلک۔ امیر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا، جبکہ فلک ہنسی۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ اس جواب پر وہ مزید الجھا، جبکہ فلک اب اسے الجھا دیکھا کر مسکرائی۔ وہ بہت امیر ہے، ٹیلنٹ کا امیر، رشتوں کا امیر، دل کا امیر، دوستی کا امیر، محبت کا امیر، کردار کا امیر، سیرت کا امیر اور صورت کا امیر۔ آپ بتائیں مجھے مسٹر سہیل، فلک نے اب اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھ جیسی امیروں سے محبت کرنے والی لڑکی ایسے زبردست امیر انسان کو ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہے؟ اور فلک مراد کا جواب بھی اس کی طرح لاجواب تھا۔ کیا اس امیری کی مجھ میں کمی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا، جس کا جواب شاید وہ خود بھی جانتا تھا۔ نہیں، تم بھی امیر ہو، اس لیے تو یہاں موجود ہوں میں۔ ویٹر کو آتا دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی، جبکہ اس کے کھانا سرو کر کے جانے تک دونوں خاموش رہے۔ تو اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرتے سہیل نے کہا، اس کی امیری کے بارے میں اتنی شیور کیسے ہو تم؟ ہو سکتا ہے جتنا تمہیں لگتا ہو وہ اتنا امیر نہ ہو۔ اس کی بات پر فلک ایک بار پھر مسکرائی۔ وہ میری نظر میں کھلی کتاب اور شفاف آئینے کی طرح ہے سہیل۔ میں اسے اس طرح اس سے زیادہ پڑھ لیتی ہوں اور شاید اسے اس سے زیادہ پہچان بھی لیتی ہوں۔ سہیل نے ایک نظر دوبارہ باہر ڈالی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا ان کی جانب دیکھ رہا تھا، بہت فرصت سے، بہت غور سے، جیسے ان کی باتیں سننا چاہتا ہو۔ یہ سوچ کر ہی سہیل مسکرایا۔ اور وہ، تم اس کی نظر میں کیا ہو؟ کیا اتنی شفاف ہو؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے فلک مراد کو ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی اور تاثر بدلے، اور اس کا یہ بدلاؤ سہیل کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ نہیں، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فلک نے کہا، اور سہیل نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں بالکل بھی شفاف نہیں ہوں۔ وہ مسکرائی، ایک تلخ مسکراہٹ۔ میں اس کی نظر میں بہت غریب ہوں سہیل، اس لیے وہ کبھی میری طرف نہیں بڑھے گا۔ تم غریب ہو؟ سہیل نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، اس کی نظر میں ایک امیر زادی، پیسوں سے محبت کرنے والی، مغرور، غریبوں کا مذاق اڑانے والی، دوسروں کی مجبوریاں انجوائے کرنے والی، خوبصورت مگر سیرت میں غریب لڑکی ہوں۔ اس لیے اس جیسا امیر انسان مجھ جیسی غریب لڑکی کے لیے کام تو کر سکتا ہے، مگر اس کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ فلک مراد کا جواب کسی کانٹے کی طرح سہیل کے دل میں چبھا تھا۔ میں نہیں مانتا، اس کا یہاں تمہارے منع کرنے کے باوجود کھڑا ہونا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی اسے اچھی لگتی ہو۔ وہ جانے کیوں مگر روحان کے حق میں بولا۔ شاید وہ اسے اداس نہیں دیکھنا چاہتا تھا،
جبکہ سہیل کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک بار پھر مسکرائی۔ اسی لیے تو اسے اتنا غصہ آتا ہے۔ ایک اور عجیب بات کی، وہ غصہ ہے کہ میرے اتنے غریب ہونے کے باوجود میں اسے اچھی کیوں لگتی ہوں۔ کاندھے اچکا کر کہتی وہ سیدھی ہوئی۔ مگر بے فکر رہو، اسے محبت نہیں ہوئی مجھ سے۔ اگر ہوتی تو وہ مجھے سمجھنے کی ایک کوشش تو کرتا، لیکن وہ سمجھتا نہیں، بس مجھے جج کرتا ہے۔ اور محبت کرنے والے جج نہیں کرتے، اور جو جج کرتے ہیں وہ کبھی محبت نہیں کرتے۔ اور فلک مراد نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ روحان ملک کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ جانتی تھی، سمجھتی تھی، شاید وہ خود بھی خود کو نہیں جانتا تھا، جتنا شاید کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ یو نو واٹ فلک، وہ اب آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، میرا وعدہ ہے تم سے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ تمہارا اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک تمہیں کوئی ایسا انسان نہیں مل جاتا جو تمہیں ڈیزرو کرتا ہو، اور اگر کوئی ایسا جو تمہیں ڈیزرو نہ کرتا ہو میرے راستے میں آیا تو میں اسے ہٹا دوں گا۔ اور اس کا لہجہ ہی کافی تھا اس یقین کے لیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کرے گا بھی۔ تم نہیں بدلو گے نا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ کبھی نہیں، کاندھے اچکا کر کہتا۔ وہ دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد فلک نے گہری سانس لی اور کھانا کھانے لگی۔ ناؤ، اس نے پھر کہنا شروع کیا، جبکہ فلک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹیل می ایوری تھنگ۔ اور ایک بار پھر مکمل طور پر اس کی جانب وہ متوجہ ہوا۔ آخر کون سی ایسی باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ روحان نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے اکتا کر کہا، جبکہ پیچھے گاڑی میں بیٹھا ارسلان بھی اب اکتانے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے یہاں کھڑا ہو کر کیا مل رہا ہے۔ یقیناً ان کی آواز تو نہیں آ رہی ہوگی۔ مرر وال کی جانب دیکھ کر ارسلان نے کہا، جہاں فلک اور سہیل ایک بار پھر سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا وہ؟ او کم آن فلک، ذہانت کی امیری تو میرے پاس بھی ہے۔ دونوں کہنیاں میز پر ٹکائے جھکا۔ تم آخر کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ ایک اور سوال ہوا جس نے فلک کو تھوڑا پریشان کیا۔ کیا وہ سب جان چکا ہے؟ کیا کر رہی ہوں میں؟ سیدھی بات کرو سہیل، کاندھے اچکا کر کہا۔ اوکے، تو سیدھی بات کرتا ہوں۔ تم نے مجھے اچانک پاکستان بلایا، وہ بھی ایک لمبے عرصے کے لیے، اور تو اور تم نے نور کو بھی یہ بتانے سے منع کر دیا، مجھ سے جھوٹ بلوایا کہ میں یہاں اپنی بزنس میٹنگ کے لیے آیا ہوں اور تم سے ملا بھی نہیں۔ اور پھر وہ اب کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے اسے غور سے دیکھتے آگے کہنے لگا، پھر تم نے مجھے ایک ایسی میٹنگ کا حصہ بنایا جس سے میرا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ تم نے کمپنی میں سب کے سامنے یہ شو کیا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ کام کرنے آیا ہوں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ آگے جھکا، یہ ڈنر بھی تمہاری طرف سے ہے، اور تم نے سب کے سامنے یہ ظاہر کروایا کہ جیسے میں اس ڈنر کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ سیریسلی فلک، میری پرسنالٹی پر ایسی حرکتیں سوٹ کرتی ہیں کیا؟ وہ اب مکمل احتجاج کے موڈ میں تھا، جبکہ اس کی بات پر فلک کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ جانتی تھی کہ سہیل اپنی ریپوٹیشن کے لیے کتنا پوزیسو ہے، لیکن اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ تم بھی ڈنر کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کی بات سہیل کو مزید تپا گئی۔ او کم آن، تمہارے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے مجھے کمپنی کا سہارا لینے کی، تمہارے اسسٹنٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر تم چاہ کیا رہی ہو؟ مجھے مجنوں ثابت کرنا؟ اس کی آخری بات پر وہ ہنسی، جبکہ سہیل اب اسے گھورنے لگا۔ اوکے سوری، پر یہ سب ضروری تھا۔ کیوں؟ اس سوال پر فلک نے ایک گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھا۔ ہم نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم کل 2 کمپنیز سے میٹنگ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہنا شروع کیا اپنے پروفیشنل انداز میں۔ تو ہمیں
ہمیشہ کی طرح دونوں کمپنیز کا پلان دیکھا جائے گا اور جو زیادہ بہتر لگے گا ہم اس پر فائنینسنگ کریں گے۔ تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ تمہاری کمپنی کا معاملہ ہے۔ اسے اب بھی اصل بات سمجھ نہیں آئی تھی جبکہ اب فلک آگے جھکی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری کمپنی کی طرف سے تم اس نئے پروجیکٹ پر انویسٹ کرو۔ اور اس کی بات پر وہ مزید الجھا۔ تو اس کے لیے مجھے یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو ویسے بھی 4 سال سے رائل فائنینس کا انویسٹر ہوں۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے مجھے یہاں صرف اس انسان کو جیلس کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ مجھے مس تو تم کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اسے اب غصہ آنے لگا۔ فلک ایسی بچوں والی حرکتیں کب سے کرنے لگی تھی؟ میں اس وقت اسے جانتی نہیں تھی سہیل۔ پہلے تو میری بات سنو گے؟ اب اسے بھی غصہ آنے لگا۔ اوکے کہو۔ تم نے شاید غور سے سنا نہیں مجھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس نئے پروجیکٹ پر میری کمپنی یعنی رائل فائنینس کی جانب سے انویسٹ کرو۔ تم سمجھ رہے ہو سہیل؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالے کہہ رہی تھی اور سہیل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں… وہ رکا، اس کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ یس، تم مجھے ریپریزنٹ کرو۔ اور اس کی بات سہیل کو حیران کر گئی۔ اب اگر دوبارہ ارسلان کی جانب آؤ تو اس کی برداشت آخر ختم ہو ہی گئی۔ بس بہت ہوا، میں مزید یہاں بیٹھ کر انہیں مزے مزے کے کھانے کھاتے اور باتیں کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سامنے کھڑے روحان کی جانب دیکھا جو اب بھی اپنی جگہ کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ سکتا تو میں ابھی توڑتا ہوں، ویٹ اینڈ واچ۔ موبائل جیب میں ڈالتے وہ آگے بڑھا۔ اٹس شو ٹائم، گنگنا کر کہتے وہ اب ریسٹورنٹ کے دوسرے دروازے کی جانب بڑھا۔ صرف مجھے نہیں، میں چاہتی ہوں تم رائل فائنینس کو ریپریزنٹ کرو، رائل فائنینس کے CEO کو۔ وہ اس پر دھماکہ کر کے مسکرائی، ایک معنی خیز مسکراہٹ، ایک ایسی مسکراہٹ جسے سہیل بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ فلک تم… ہیلو ایوری بڈی۔ اور کسی کی چہکتی آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور وہ دونوں اپنے پاس مسکراتے ہوئے ارسلان کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ روحان بھی ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ارسلان کا یہاں کیا کام؟ تم یہاں؟ فلک نے حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ صرف میں نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، چہک کر کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر مرر وال سے نظر آتے باہر کھڑے روحان کی جانب اشارہ کیا اور تینوں کی نظریں اس کی جانب مڑی۔ اپنی جانب دیکھتی یہ 6 آنکھیں اسے پتھر بنا گئی تھیں۔ نو نو نو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا جبکہ فلک مراد اور سہیل کی حیران نظریں اسی پر تھیں۔ اور ارسلان اب ایک آنکھ دباتے، ہاتھ لہراتے ہوئے اسے ہائے کرنے لگا۔ کیا جواب دوں گا میں؟ ارسلان آئی ول کل یو۔ اور اب اگر وقت کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر دوبارہ اس ٹیبل کی جانب دیکھا جائے تو روحان کی قتل کر دینے والی نظریں سامنے بیٹھے ارسلان پر ٹکی ہیں، جبکہ ارسلان اس کی نظروں کو مکمل اگنور کیے اس کے ساتھ بیٹھے سہیل کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سہیل کی حیران اور سوالیہ نگاہیں سامنے بیٹھی فلک مراد پر ہیں اور فلک مراد اس کی نظریں سامنے بیٹھے سہیل اور روحان سے ہوتی ہوئی اپنے ساتھ بیٹھے ارسلان کی جانب آئیں۔ یو آر فائر، ایک سرگوشی کی گئی اور اگلے ہی لمحے ارسلان کی مسکراہٹ منظر سے بالکل غائب ہوئی۔ باس، آپ مجھے فائر نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باقاعدہ منت کرنے لگا۔ نہیں، بلکہ میں تو تمہیں فائر کر چکی ہوں۔ پلیز ایسا مت کریں، پلیز۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فلک کی ٹانگیں پکڑ لے۔ لیکن میں ایسا ہی کروں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ڈنر خراب کرنے کی؟ چیئر اس کی جانب گھماتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی کل رات کی حرکت پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔
دیکھیں میں کیا کرتا، اتنے گھنٹوں سے گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکتا تھا میں۔ رونے جیسی صورت بناتے ہوئے اس نے اپنا درد سنایا۔ برداشت تو اب میں تمہیں نہیں کر سکتی، وہ کہتے ساتھ اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ تم تم گھنٹوں سے مجھے فالو کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے میری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارسلان کو اٹھا کر مرر وال سے باہر پھینک دے۔ نہ صرف اس نے اس کا ڈنر خراب کیا بلکہ وہ گھنٹوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ سیریسلی؟ ارے نہیں نہیں، میں آپ کو فالو نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی جاسوسی، میں تو بس… وہ بھی اب کھڑا ہوا۔ بس کیا؟ میں پریشان ہو گیا تھا مال میں جو کچھ ہوا۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی باس، میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس کی بات پر فلک کا غصہ کسی جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ ارسلان کو وہ تقریباً 5 سال سے جانتی تھی اور اتنے پرانے ساتھ ہی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے صرف باس اور امپلائی نہیں تھے، دوستوں کی طرح اور فیملی ممبر کی طرح تھے۔ یا یہ کہیں کہ نور اور ارسلان ہی تو اب اس کے فیملی ممبر ہیں۔ نہیں، ایک اور بھی ہے۔ اس خیال پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا موڈ نارمل کیا اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے ارسلان کہ صرف چند الفاظ مجھے توڑ دیں گے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ صرف چند الفاظ نہیں تھے باس، وہ چھریاں تھیں جن سے وار کیا گیا تھا آپ پر۔ تکلیف نہ ہونا تو ممکن ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بے حد سنجیدہ ارسلان۔ فلک مراد کو آج میچیور لگا۔ تو کون سا یہ وار پہلی بار کیا گیا ہے مجھ پر؟ یہ تو بس چھریاں تھیں، میں تو تلوار کا وار سہ چکی ہوں، کیا بھول گئے تم؟ اور فلک مراد کا جواب ارسلان کو لاجواب کر گیا۔ تھینک یو۔ فلک نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں تم نہ ہوتے تو میں نور کے جانے کے بعد یہ سب کیسے سنبھالتی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اور اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی ایک ڈرائیور ہوتا۔ اس کی بات پر فلک ہنسی۔ ویسے تم پر یہی پروفیشن سوٹ کرتا ہے؟ اپنی چیئر کی جانب آتے اس نے کہا۔ تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ڈرائیور بن سکتا ہوں، ایک آنکھ دبا کر کہتا وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ نہیں، مجھے ایک ڈگری ہولڈر ڈرائیور نہیں چاہیے، یہ اس ڈگری کی بے عزتی ہوگی۔ اسے جواب دیتے اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ یہ ڈگری بھی تو آپ ہی کے نظر کرم سے ملی ہے، تو آپ کا ڈرائیور بن کر اسے اپنی بے عزتی نہیں بلکہ فخر محسوس ہوگا۔ تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا ارسلان؟ اس نے اچانک ہی ایک سنجیدہ سوال کیا جس پر ارسلان کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں وہ بھولی نہیں، تم آزاد ہو، وہ بے حد سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ کر کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ جانے کیوں اور اسے تکلیف دے گئے۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ بے حد سختی سے کہتا وہ فوراً اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے آفس سے نکل گیا، جبکہ فلک مراد نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ریوالونگ چیئر کا رخ مرر وال کی جانب کیا۔ صاف آسمان میں ماضی کے کچھ مناظر ظاہر ہونے لگے۔ وہ نور کے گھر آئی جہاں کچھ مرد لان میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سفید لباس میں ملبوس ان انجان مردوں کو دیکھ کر وہ الجھی۔ یہ سب کون ہیں؟ اس نے لان میں موجود مالی کے پاس آ کر پوچھا۔ بی بی جی، یہ سب عیادت کے لیے آئے ہیں۔ کیسی عیادت؟ وہ جی 2 دن پہلے بیگم صاحبہ کے ڈرائیور کا انتقال ہو گیا تھا، یہ انہی کے گاؤں سے آئے ہیں۔ مالی کی بات پر وہ حیران اور پھر پریشان ہوئی۔ تمہارا مطلب وہ ڈرائیور جس کا ایک بیٹا بھی ہے یہاں؟ ہاں جی، ارسلان نام ہے اس کا، بیچارہ اتنی کم عمری میں اکیلا رہ گیا، پہلے ماں گئی اور اب باپ۔ یہ سب اسے گاؤں لے جانے آئے ہیں، اتنے کم عمر لڑکے کو اکیلا شہر میں چھوڑ تھوڑی سکتے۔ مالی کی بات پر جانے کیوں مگر اسے افسوس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد محسوس ہوا، شاید ارسلان کا درد، دنیا میں اکیلا رہ جانے کا درد۔ آخر وہ بھی تو ابھی اسی دیر درد سے گزری تھی۔ کہاں ہے وہ ابھی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کون جی؟ ارسلان۔ کہاں ہے وہ ابھی؟ وہ جی اپنا سامان پیک کرنے گیا ہے۔ اور یہ جواب سنتے ہی وہ تیزی سے پلٹی۔ میرے ساتھ چلو گے؟
وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے کچھ کپڑے ایک پرانے سے بیگ میں ڈال رہا تھا جب ایک آواز پر چونک کر پلٹا۔ اس نے دیکھا یہ وہی لڑکی تھی، نور میم کی دوست، جس نے کچھ دن پہلے ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جی آپ؟ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ سرونٹ کوارٹر کے دروازے سے اندر آتے ایک نظر آس پاس گھماتے ہوئے اس نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، نور میم کی دوست اسے بہت عجیب لگی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ سمپل سا سوال ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ کاندھے اچکا کر بے فکری سے کہتی وہ اس چارپائی پر بیٹھی جس کی حالت ایسی خراب تھی کہ کوئی بیٹھے تو زمین سے جا لگے، مگر فلک مراد نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہاں؟ الجھے انداز میں ایک اور سوال کیا۔ کامیابی کے سفر میں خوابوں کی منزل تک، اور فلک مراد کا جواب اسے مزید الجھا گیا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی بات پر وہ کھڑی ہوئی۔ میرا نام فلک ہے، فلک مراد، اور تم مجھے میم یا باس کہہ سکتے ہو، بیگم صاحبہ نہیں، سختی سے کہا، جس پر اس نے فوراً ہی کسی فرما بردار بچے کی طرح سر ہلایا۔ کیا تم اپنی اسٹڈیز پوری کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں میم، اب تو میرے فادر بھی چلے گئے۔ کہتے ہی ایک اور آنسو اس کی آنکھوں سے گرا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ارسلان۔ میں نے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو یا گاؤں جا کر کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی چاہت بتاؤ، حالات دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں میرے پاس۔ ایک نظر اور اس کوارٹر پہ ڈالتے اس نے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ گھبرایا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دھیمی آواز میں سر جھکاتے کہا، جس پر فلک مراد مسکرائی۔ تو پھر تمہارے لیے ایک ڈیل ہے میرے پاس۔ اس کی بات پر اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیسی ڈیل؟ میں تمہیں تعلیم اور رہائش دوں گی، اور بدلے میں تم صرف میرے لیے کام کرو گے، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ تمہاری ہر ایک حرکت پر میری نظر ہوگی، اور تم میری اجازت کے بنا سانس بھی نہیں لوگے۔ اور فلک مراد کی یہ ڈیل اسے ڈرا گئی، جبکہ اس کا ڈرا ڈرا چہرہ دیکھ کر وہ ہنسی۔ فکر مت کرو، سانس لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے بس ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو میری مدد کر سکے میری جلد اوپن ہونے والی کمپنی میں، اور جس پر میں مکمل بھروسہ کر سکوں۔ مگر وہ سب مجھے لینے آئے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، جس پر فلک مراد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، کیا وہ تمہارے باپ کی زندگی میں کبھی تم سے ملنے آئے؟ اس نے ایک سوال کیا، جس پر ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ایک سوال ہوا۔ 18۔ NIC بنا ہے؟ جی۔ تو پھر تم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہو، نور، اور یہ فیملی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک بار پھر جانے کن سوچوں میں گم ہوا۔ ایک بار پھر دونوں کے درمیان خاموشی ہوئی۔ تمہارے فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دوں میں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فلک نے اسے روکا۔ ہماری اس ڈیل کے مطابق ڈگری حاصل کر لینے تک تم میرے انڈر کنٹرول رہو گے۔ جو میں کہوں گی وہ کرو گے، کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کرو گے تم، نور کے لیے بھی نہیں۔ اور جس دن تمہیں ڈگری مل جائے گی، اس دن تم میری اس قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر تم جہاں بھی جانا چاہو، جہاں بھی کام کرنا چاہو، تم کچھ بھی کرنا چاہو کرو گے۔ میں تمہاری زندگی اور فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کروں گی، بلکہ تم چاہو گے تو میں خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، لیکن ڈگری مل جانے کے بعد۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ایک بار پھر خاموش ہوئی، جبکہ وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور ارسلان کے جواب پر فلک مراد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، فاتحانہ مسکراہٹ۔ دروازے پر ہونے والی دستک اسے ماضی سے باہر لائی۔ کم ان،
चेयर को एक बार फिर मेज की जानिब करते हुए उसने कहा, ये फाइल रेडी है मैम। एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाते हुए रोहान ने संजीदगी से कहा, जबकि फलक अब फाइल लेकर उसे देखने लगी। ठीक है, इसे मैनेजर के हवाले कर देना। फाइल पर साइन करके उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ओके। वो फाइल लेकर पलटा। वेट। उसकी आवाज पर उसके बढ़ते कदम रुके। प्लीज कोई सवाल मत करना। वो दिल में दुआ करते पलटा। आप कल वहां क्या कर रहे थे मिस्टर रोहान? और वो सवाल हो ही गया जिससे वो बचने की कोशिश सुबह से कर रहा था। वो मुझे अरसलान मुझे ले आया था वहां। मैंने उसे रोका भी, मगर आप तो जानती हैं वो किसी की नहीं सुनता। उसने अटक अटक कर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसका जवाब फलक मुराद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मगर अरसलान ने तो मुझे कुछ और ही बताया है। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते उसे मुस्कुराती नजरों से देखते उसने कहा, जबकि रोहान की मुस्कुराहट फौरन ही गायब हुई। क्या कहा उसने? ये कि तुम वहां खड़े मुझे देख रहे थे। वो अब आगे झुकी, उसकी आंखों में देखा छुप छुप कर, और उसका जुमला मुकम्मल होते ही रोहान की आंखें हैरत से फैली। माथे पर पसीना आने लगा, जबकि फलक मुराद उसके तासुरात एंजॉय करने लगी। क्या जवाब दूं अब? अरसलान, तुम कत्ल होने वाले हो मुझसे। वो अब अरसलान को कोसने लगा। जरूर मजाक कर रहा होगा, उसकी पुरानी आदत है। और उस पर रहम खाते हुए फलक मुराद ने खुद ही बात को खत्म करना मुनासिब समझा। जी जी बिल्कुल। माथे पर हाथ फेरते उसने कहा, आज हमारी उस सॉफ्टवेयर और मेडिसिन कंपनी से मीटिंग है। ये मीटिंग मैनेजर और आप अटेंड करेंगे। आज आपने बस उनकी कंपनी के बारे में बात करनी है, फ्यूचर प्लानिंग्स डिस्कस करने हैं और फिर दोनों को प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट वीक के मंडे की डेट देनी है। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। मैं उस टाइम अरसलान के साथ एक मीटिंग में होंगी, इसलिए तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं होंगी। उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, ओके मैम। एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये प्रोजेक्ट आपके अंडर होगा, इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखना। मुझे इस प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। ओके। बेहद संजीदगी से उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा, ओके। वो उसकी संजीदगी से थोड़ा हैरान हुआ। आखिर ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है, और अगर है तो वो खुद उसे हैंडल क्यों नहीं कर रही? ये और ऐसे बहुत से सवालात रोहान के दिमाग में चल रहे थे, मगर वो पूछने का हक नहीं रखता था। उसे बस देखना था कि आगे क्या होता है। मीटिंग की डिटेल्स मेरे साथ साथ मिस्टर सुहेल को भी भेज दीजिएगा। वो कहकर लैपटॉप के जाने मुतवज्जो हुई, जबकि रोहान को शॉक लगा। तो वो भी इस प्रोजेक्ट में उसके साथ है? ओके मैम। वो कहकर फौरन ऑफिस से बाहर निकला, जबकि फलक अब अपने लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी।